हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। जलीली शान अज़ीम बुरहान शदीद सुल्तान माशाअल्लाह काना अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। या अल्लाहुल महमूद फ़ी कुल्लि फ़ाअलिही या अल्लाहुल महमूद फ़ी कुल्लि फ़ाअलिही या अल्लाहुल महमूद फ़ी कुल्लि फ़ाअलिही। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल विदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही व अस्हाबिही व सल्लिमू तस्लीमा। खुदा बिहुर्मते अरवाहे अंबिया मददे पे मोहम्मद महमूद मुस्तफ़ा मददे बराए पंजतने पाक चार यारे नबी बबरकते हमा अरवाहे औलिया मददे। अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह फजल व करम, उसका एहसान, उसकी अता, उसका जूद, उसकी बुर्दबारी, उसकी समदियत का फैज़, उसकी करीमी व रहीमी की पाकीज़ा बारिश रहमत में शराबोर होने की जो सआदत उज़्मा खुशकिस्मत अशरफुल मखलूक़ात के हिस्से में आई है, जी भर करके ज़िंदगी की आखिरी सांस तक हदिये तशक्कुर बजा लाएँ और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के वजीफ़े की चादर इश्क को ओढ़ करके रब के हुज़ूर सर्व सजूद हो जाएँ। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबसे पहले फ़ारसी ज़बान के उस आशिक़ सादिक़ की नात के दो मिसरे पढ़ता हूँ। अपनी आदत के मुताबिक ये वो दो नात के मिसरे हैं जिनके बारे में सूफिया फरमाते हैं कि अगर ये नात के मिसरे कोई इंसान अपने घर की दहलीज पर, अपने घर के दरवाजे पर स्टीकर बना के इसे चस्पा कर दे तो उन घरों के बच्चे भी आशिक़ रसूल पैदा होते हैं। उन घरों का तवाफ फरिश्ते किया करते हैं। रब की रहमतें उन घरों में कनीज़ बन जाती हैं, बरकतें उन घरों के पिलर बन जाया करते हैं, सुकून कल्बी इत्मीनान उस घर की दीवारें बन जाया करती हैं। वो दो नात के मिसरे मैं पढ़ता हूँ। दो मिसरे हैं एक नात के जिसे सूफिया इकराम ने तकरीबन 800 साल से अपने मामूलात में यानी अपने वजीफ़े में शामिल कर रखा है। दो मिसरा बरकत के तौर पर पढ़ता हूँ। पहले बता दूँ ये मिसरे हैं किसके। मुल्क ईरान जो इराक़ शरीफ पाकीज़ा मुक़द्दस मुल्क है, उससे मिला हुआ एक मुक़द्दस और रूहानियत से लबरेज भरा हुआ एक मुल्क है जिसे ईरान कहते हैं। ईरान की राजधानी है तेहरान। तेहरान से तकरीबन 900 किलोमीटर के फासले पर मशहद शरीफ एक शहर है जहाँ अल्लाह के नबी की बेटी मखदूम कायनात और शहजादी रसूल मखदूमा फ़ातिमा के शौहर मौला अली, इन मुक़द्दस शख्सियतों के बड़े बेटे इमाम हसन, उनके छोटे भाई इमाम हुसैन, उनके बड़े बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बड़े बेटे इमाम बाकर, उनके बेटे इमाम जाफ़र सादिक़, उनके बेटे इमाम मूसा काज़िम, इमाम मूसा काज़िम के बेटे इमाम अली रज़ा की मज़ार शरीफ है। ये वो पाकीज़ा शहर है जिसे मशहद शरीफ कहते हैं, जो ईरान की कैपिटल राजधानी से तकरीबन 900 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। वहाँ से तकरीबन 300 किलोमीटर के फासले पर एक शहर है जो बरकतों का शहर है जिसे तुर्बत जाम शरीफ कहते हैं। यही वो पाकीज़ा शहर है जिसमें इस शेर को कहने वाला आशिक लेटा हुआ जिसे दुनिया अब्दुल रहमान जामी के नाम से जानती है। ये वो पाकीज़ा नाम है जब होठों पे आता है तो सुनने वाला कहता है कि इसने शायद अपने मुंह के अंदर मिस्री की डली रखी है। ऐसा पाकीज़ा नाम है अब्दुल रहमान जामी का। ईरान में आराम कर रहे हैं। मेरे सामने तलबा हैं, मेरे मुअज़्ज़ज़, मेरी बख्शिश का सामान ये मुक़द्दस सामीन है, नमाजियों के चेहरे हैं, इश्क़ रसूल को दिल में समोने वाली मुक़द्दस आवाज़ें हैं। चे जाए कि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी की महफ़िल में इतनी भीड़ होती है कि वो सिर्फ रोशन ज़मीर निगाहों को ही नज़र आती है। क्या बात है, सुभान। फरिश्तगान खुदाबंदी, मलाइका मुकर्रबीन, रियादुल गैब और मर्दान गैब की आमद हुआ करती है ऐसी महफ़िल में जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तज़किरे की सीट सजाई जाती है। तो मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ में, ईरान एक मुक़द्दस मुल्क है, ईरान एक पाकीज़ा मुल्क है,
یہی وہ پاکیزہ ملک ہے جس میں ایک شہر ہے سمنان، جہاں سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پیدا ہوئے. کیا کہیں سبحان اللہ کہہ دیجئے. یہی وہ پاکیزہ ملک ایران ہے جہاں ایک شہر کا نام ہے سنجر، جہاں سرکار غریب نواز پیدا ہوئے. سبحان اللہ. یہی وہ پاکیزہ ملک ہے جس میں ایک شہر کا نام ہے جیلان، جہاں سرکار غوث اعظم پیدا ہوئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہی وہ پاکیزہ ملک ہے جس میں ایک شہر کا نام اصفہان، جہاں ممبئی جری بلی میں ایک بہت بڑے بزرگ جن کو وزیر مالیت کہتے ہیں، وزیر خزانہ کہتے ہیں، جن کا نام مخدوم بہاؤالدین شاہ اصفہانی ہے، وہ اسی اصفہان میں پیدا ہوئے جو ملک ایران میں ہے. یہی وہ پاکیزہ ملک ہے جس کے بارے میں علماء اور قرہ حضرات جانتے ہیں کہ یہ پاکیزہ ملک ہے جس میں ایک شہر کا نام ہے شیراز، جہاں شیخ سعدی شیرازی پیدا ہوئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہی وہ پاکیزہ ملک ہے جہاں ایک شہر کا نام طرطوس، جہاں علامہ طرطوسی آرام کر رہے ہیں. یہی وہ پاکیزہ ملک ہے جس میں ایک شہر کا نام ہے خرقان، جہاں علامہ شیخ ابوالحسن خرقانی پیدا ہوئے، جن کے جب شریف کے توسل سے ہندوستان میں قلعہ پہلی مرتبہ محمود غزنوی کی کوشش سے فتح ہوا تھا. تو ذرا سوچیں کہ ان کے جبے کا یہ عالم ہے تو ان کی ذات کا عالم کیا ہوگا. یہی وہ پاکیزہ ملک ہے جہاں ایک شہر کا نام بستام شریف ہے، جہاں سرکار مدار اعظم کے شیخ سرکار بایزید بستامی آرام کر رہے ہیں. یہی وہ پاکیزہ ملک ہے جہاں سرکار غوث الاعظم شہنشاہ بغداد و ولایت کی ماں مخدومہ فاطمہ امت الجبار آرام کر رہی ہیں. غوث اعظم سرکار کی پھپھو مخدومہ عائشہ جیلانی آرام کر رہی ہیں. سرکار غوث الاعظم کے نانا شیخ عبداللہ سمعی آرام کر رہے ہیں. سرکار غوث الاعظم کے والد شیخ موسیٰ جنگی دوست آرام کر رہے ہیں. یہی وہ پاکیزہ ملک ہے جس میں ایک ایریے کا نام، علاقے کا نام چشت ہے، جس چشت کے توسل سے سرکار خواجہ غریب نواز کا سلسلہ ہی مسکرا رہا ہے، جہاں سے شیخ خواجہ ابو سرت چشتی آرام کر رہے ہیں. یہی وہ پاکیزہ ملک ہے جہاں امام زین العابدین اور امام علی اصغر امام علی اکبر کی ماں مخدومہ شہربانو ایک روایت کے مطابق آرام کر رہی ہیں، جو تہران کی شہر کی پاکیزہ بہاروں سے نکل کے تقریباً 35 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑ کی چوٹی پہ آرام کر رہی ہیں. اور اللہ کا شکر ہے میں نے کئی مرتبہ حاضری دی، 2.5 مہینے پہلے بھی ان کی مزار مقدس پہ گیا تھا. مخدومہ شہربانو ایسا مقدس ملک ہے ایران. تو اسی ملک میں شیخ عبد الرحمن جامی بھی آرام کر رہے ہیں. تقریباً 15 سال سے نظامت کے شروع میں اکثر و بیشتر میرے سارے معزز بھائی جانتے ہیں کہ میں ان کا نام ضرور لیتا ہوں. برکت کے طور پر عبد الرحمن جامی کے شعر میں ضرور پڑھتا ہوں. میری اپنی عادت ہے، یہ شعر نہیں ہے بلکہ وظیفہ ہے. کیا کہنے بے شک. یہ دلوں میں جو نحوست اور بے برکتی ہوتی ہے اسے دور کرتے ہیں ان کی نعت کے مصرے. اتنے مقبول اللہ کے نبی کے عاشق تھی. یہ باتیں میں نے بتائی تھی، آپ کو یاد ہوگی، یا یوں کہنے کہ آپ نے مجھے بتائی تھی، میں نے اسے یاد کیا تھا. اور آج میں پھر ان کی ذات کے حوالے سے ایک بات کرتا ہوں جو آپ سب کو معلوم ہے. شیخ عبد الرحمن جامی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اتنا بڑا عشق پایا ہے علامہ عبد الرحمن جامی نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار مقدس پہ سرکار کے ظاہری وصال کے بعد تقریباً 600 سال کے بعد کے بزرگ ہیں. کم و بیش اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو 10 دن 15 دن مدینہ شریف میں رہتے. دعا کریں سارے بیٹھنے والوں میرے بھائیوں کو اللہ اپنے حبیب کا روضہ دکھا دے. دل سے آمین کہیں، قبولیت کا وقت ہوتا ہے، دل سے آمین کہیں. اللہ سب کو سرکار عبد قرار علیہ تحیت و ثنا کے گنبد نور کی زیارت کا دعوت نامہ عطا فرمائے. تو شیخ عبد الرحمن جامی مدینہ شریف جاتے. بہت غور سے سن رہے ہیں میری باتوں کو، میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا. بڑی تیزی کے ساتھ سفر کرنا ہے. ہندوستان میں وقت کا جو آئین ہے یہ زنجیر بن گیا ہے. بہرحال ہندوستان کے اس قانون کا میں احترام کرتا ہوں اور دعا کریں کہ اس زمین ہندوستان پر جتنے لوگ بستے ہیں، جتنے بھی انسان بستے ہیں، اللہ سب کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ علامہ عبد الرحمن جامی ہیں. اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جاتے، لیکن اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جاتے تو 1 ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتے رہتے، اور جب واپس ہونے لگتے تو سرکار کی مزار اقدس کے قریب جاتے، قدمین شریفین کے قریب کھڑے ہوتے اور سرکار سے ایران واپس آنے کی اجازت مانگتے. اب شاعر تھے اس لیے لہجہ شاعری کا ہوتا ہے. شعر میں سرکار کی بارگاہ سے اجازت طلب کرتے. وہ شعر سنیں علامہ عبد الرحمن جامی کا. دونوں ہاتھوں کو ادب سے باندھتے کہتے یا سیدی آقائی مولائی بسفر می روم چے فرمائی. یہ طلبہ جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں. شعر کا مفہوم مطلب یہ ہوتا ہے اے میرے آقا، اے میرے داتا، اے میرے مولا،
بسفر می روم، میں سفر کرنا چاہتا ہوں، چہ فرمائی، کیا اجازت دے رہے ہیں؟ ہائے ہائے سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ ان کے عقیدے کو سن کر کے، ان کے عقیدے کی پاکیزہ ڈور آپ کے عقیدے سے ملی ہوئی ہے، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ 800 سال پہلے بھی لوگوں کا وہی عقیدہ تھا جو 1500 سال پہلے لوگوں کا عقیدہ تھا، کہ سرکار زمین پر ہوں تب بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے، سرکار زمین کے نیچے آرام کر رہے ہوں تب بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ بے شک الحمدللہ۔ جس دن سرکار کے بارے میں یہ تصور کوئی کر لے گا کہ سرکار دنیا میں نہ رہے تو دنیا نہ رہے گی، سمجھ رہے ہیں؟ جان ہے تو جہان کی، جان ہے وہ تو جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، میرے امام نے فرمایا، اور جان ہے تو جہان ہے۔ سرکار روح کائنات ہے، سرکار ہے تو کائنات ہے، سرکار نہیں تو کائنات نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو وہ کہتے یا سیدی آقائی مولائی، بسفر می روم چہ فرمائی، سبحان اللہ۔ سرکار کی مزار مقدس کے قریب کھڑے ہو کے جیسے یہ شعر پڑھتے ویسے ہی آپ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مزار مقدس سے آواز آتی، سرکار کی آواز سے نہیں، سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ میرے آقا کی مزار مقدس سے آواز آتی، بسفر رفتنت مبارک باد، سبحان اللہ سبحان اونچی آواز میں بولے، اونچی آواز میں۔ یہ وہ حروف ہیں جس کو میرے آقا نے اپنی زبان مقدس سے ادا کی ہے۔ فرماتے میرے آقا بسفر رفتنت مبارک باد، بسلامت روی و باز آئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا مبارک بات پیش کرتے، جانے کی اجازت دیتے، پھر فرماتے سلامتی کے ساتھ جاؤ، وہ باز آئی پھر آنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اونچی آواز میں، اونچی آواز میں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی آواز سن کے 2-3 لوگ اور اس محفل میں آ جائیں تو ان کے آنے کا ثواب آپ ہی کو مل جائے، سبحان اللہ۔ کہتے بسفر، میرے آقا ارشاد فرماتے بسفر رفتنت مبارک باد، بسلامت روی وہ باز آئی۔ مجھے بتائیں اہل لکھنؤ، اہل دیار سرکار شامینہ سے نسبت رکھنے والوں، جس کو سرکار دوبارہ بلا لے اسے کوئی روک سکتا ہے؟ زور سے بولے، عاشق ہو تو ذرا زور سے بولو، اسے نہیں روک سکتا۔ جامعات ایران پھر جاتے، کہاں جاتے؟ جہاں آپ کو جانا ہے انشاءاللہ کے لیجئے۔ کہاں جاتے؟ مدینہ شریف، دل سے بولے مدینہ شریف۔ یہ کیسا شہر ہے میرے آقا۔ ایک بات مجھے یاد آئی، ہندوستان میں جن کا نمک کھاتے ہیں، جن کے آب و دانے کا استعمال کرتے ہیں، جن کے ملک کی زمین استعمال کرتے ہیں، جن کے ملک میں رہتے ہیں، جن کے ملک کی ہواؤں کو استعمال کرتے ہیں، اس بادشاہ کا نام خواجہ غریب نواز ہے۔ بے شک ایک بات مجھے یاد آئی، دیکھیں بھائی جان، کہ حج کے موقع پر خواجہ غریب نواز ایران سے مکہ شریف آئے۔ کہاں آئے؟ مکہ شریف آئے، اور مکہ شریف آئے 1500-1700 کلومیٹر کا سفر کیا، مکہ شریف آئے، اور مکہ شریف سے مدینہ شریف نہیں گئے، مدینہ شریف نہیں گئے، مکہ شریف سے واپس ایران چلے گئے۔ لوگوں نے آپ کے شیخ خواجہ عثمان ہارونی سے بتایا کہ حضور، آپ کا بیٹا، آپ کا لاڈلا معین الدین چشتی مکہ شریف جا کے مدینہ شریف نہیں گیا۔ یہ طلبہ میری بخشش کا سامان ہے، سنیں، بہت بڑا ان کا احسان ہے، ہم سب طالب علم ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا خواجہ عثمان ہارونی، یہ غریب نواز کے پیر ہیں خواجہ عثمان ہارونی، ان کی مزار مقدس مکہ شریف میں جنت المعلا قبرستان میں، لیکن افسوس صد افسوس یہ بتانے کے لیے بہت بڑا جگر چاہیے کہ ماضی قریب میں وہاں کی وہابیہ حکومت نے بلڈوزر سے سرے سے آپ کی مزار شریف کو غائب کر دیا، سرے سے ختم کر دیا، ان کی مزار شریف کے اوپر برج بنا دیا۔ میں جب جاتا ہوں تو وہاں پر کبوتروں کے دانے لوگ ڈال دیتے ہیں، تو کبوتروں کے وہاں پر بڑے قافلے نظر آتے ہیں، وہیں پر کھڑے ہو کر کے ان کے نام کی برکتیں حاصل کر کے چلا آتا ہوں۔ سرکار خواجہ عثمان ہارونی اللہ الصمد، آپ نے بلایا سرکار خواجہ غریب نواز کو، فرماتے ہیں اے میرے معین الدین چشتی، میں نے سنا ہے کہ تم مکہ شریف گئے تھے، حج کر کے واپس آ گئے، مدینہ شریف نہیں گئے۔ آپ کا جواب سنیں آپ، اگر لکھنؤ والے اشارے کی زبان نہیں سمجھیں گے تو پورا ملک نہیں سمجھے گا۔ آپ فرماتے ہیں سرکار خواجہ میرے آقا، میرے شیخ، میرے داتا، میری روح، میری جان، میرا ایمان، یا خواجہ عثمان ہارونی، میں مکہ شریف گیا تھا اور مدینہ شریف نہیں گیا، واپس آ گیا۔ مکہ شریف سے مدینہ شریف ایران واپس آ گیا، مدینہ شریف نہیں گیا۔ اب ایران سے مدینہ شریف جانے والا ہوں، اب ایران سے مدینہ شریف جانے والا ہوں۔ فرمایا کیوں؟ تو آپ فرماتے اگر میں مکہ شریف سے مدینہ شریف چلا گیا ہوتا تو مجھ سے مدینے والے آقا پوچھتے میرے معین الدین چشتی کیسے آنا ہوا، میرے معین کیسے آنا ہوا، تو مجھے کہنا پڑتا سرکار حج کے موقع پہ کعبہ شریف دیکھنے آیا تھا،
تو آپ کی بارگاہ میں آ گیا. تو سرکار فرماتے اچھا معین الدین حج کرنے آئے تھے اس لیے میری بارگاہ میں آئے ہو. اب جب مدینہ شریف ایران سے جاؤں گا تو میرے آقا پوچھیں گے کیسے آنا ہوا تو کہہ دوں گا صرف آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں. سبحان اللہ. کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا میرے امام نے کہا. اللہ الصمد, اللہ سب کو وہ اپنے والدین کے ساتھ میں, اپنی اولادوں کے ساتھ میں, بچے بچیوں کے ساتھ میں روز رسول دکھا دے. آمین. تو علامہ عبد الرحمن جامی جب وہ شعر سنتے تو مسکراتے اور ایران چلے آتے. پھر 1 مہینے 2 مہینے کے بعد واپس جاتے. جتنے میرے بہت پیچھے احباب بیٹھے ہوئے میں تھوڑا سا قریب بلانا چاہتا ہوں, اس لیے نہیں کہ میں ان کو بلا کر کے ان کی آنکھوں کی روشنی زائل کرنا چاہتا ہوں. ایک اصول ہے, آپ مقدس بارگاہوں میں جاتے ہیں تو پہلے آستانوں کے قریب کھڑے ہوتے ہیں. مسجد میں جاتے ہیں تو پہلے پہلی صف کو پور کر لیتے ہیں. دسترخوان بچھا ہوتا ہے تو دسترخوان کے قریب بیٹھتے ہیں. گلاب کا پھول جہاں کھلا ہوتا ہے آپ وہیں خوشبوئیں تلاش کرتے ہیں. جہاں آئینہ ہوتا ہے وہیں اپنے زلفوں کو سنوارنے کے لیے قریب پہنچتے ہیں. جہاں محبت مصطفیٰ کی کتاب کھلی ہوتی ہے آپ قریب پہنچ کے مطالعہ کرنا چاہتے ہیں. تو جیسے آپ کے اندر یہ عادت ہے ویسے میری بھی عادت ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ سارے احباب قریب آ جائیں, اگلی صفوں میں آ جائیں. ہو سکتا ہے کہ آپ جس طریقے سے علماء اور مشائخ کو دیکھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا, ویسے میں آپ کو دیکھوں گا تو مجھے بھی ثواب ملے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ واپس آتے, پھر ایران سے پھر مدینہ شریف جاتے, پھر 2-4 دن رہتے اور پھر آتے. آنے سے پہلے پھر سرکار کی مزار شریف پہ جاتے, پھر وہی شعر پڑھتے یا سیدی آقائی مولائی بسفر میروم چے فرمائی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مزار مقدس سے آواز آتی بسفر رفتنت مبارک باد بسلامت ردی و باز آئی. آتے رہے ایران مدینہ شریف, آتے رہے ایران مدینہ شریف, پھر مدینہ شریف سے ایران, یہی شعر پڑھتے رہے. ایسا سلسلہ چلتا رہا. ایک دن کیا ہوا, اللہ کے نبی کی مزار مقدس کے قریب الوداعی سلام عرض کرتے ہیں اور یہی شعر پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مقدس سے آواز آئی. سنیں آپ نے سمجھ لیا سرکار کے اشعار, وہ شعر کیا تھے. سرکار کی مزار مقدس جیسے آپ نے کہا یا سیدی آقائی مولائی بسفر میروم چے فرمائی, میرے آقا کی مزار مقدس سے آواز آئی بسفر رفتنت مبارک باد بسلامت ربی بسلامت ربی بسلامت ربی. آج سرکار نے یہ نہیں کہا پھر آنا. بے ہوش ہو گئے علامہ جامی, بے ہوش ہو گئے, تڑپتے تڑپتے بے ہوش ہو گئے. مدینہ شریف کی خاک شفا پہ بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو ماتم کر رہے تھے. کسی نے پوچھا یا شیخ رونے کی وجہ کیا ہے, تو کہتے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ مجھ سے مدینہ شریف میں کوئی توہین ہو گئی, میں نے مدینہ شریف کا شاید ادب نہ کیا, مجھے سرکار نے اب کی دوبارہ کو نہیں بلایا, سرکار نے آج یہ نہیں کہا کہ پھر آنا. تو لوگوں نے یہ کہہ کے تسلی دی جامی پریشان مت ہو سکتا ہے کہ تمہاری زندگی کا وقت قریب ہو سکتا ہے تمہارا یہ آخری سفر ہو اور تم دنیا سے جانے والے ہو. جامی پریشان مت ہو, جب تم مدینہ شریف آتے ہو تو قبر رسول دیکھتے ہو, مر جاؤ گے تو اپنی قبر میں چہرے رسول دیکھو گے. اللہ الصمد اللہ الصمد یہ کہہ کے تسلی دی تو دنیا عشق و محبت کا امام واپس آیا, تربت جام میں لیٹ کر کے ہمارے دلوں پہ حکومت کر رہا ہے. دعا کرے اللہ ہم سب کو ان کی محبت کا فیض عطا فرمائے, اللہ ہمارے دلوں میں عشق رسول عطا فرمائے, اللہ ہمارے دلوں کو سنت مصطفیٰ کا آئینہ بنا دے. تو میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ وہ 2 مصرے سن لیں. مصروں کا جو ان دونوں مصروں کا مطلب سن لیں آپ. پہلے مصرے کا مطلب ہوتا ہے کہ یا آقا آپ کا چہرہ قبلے جیسا ہے, اور کعبہ جو مکہ شریف میں ہے وہ آپ کا طواف کرتا ہوا نظر آتا ہے. اب وہ شعر صوفیہ اکرام کا وظیفہ ہے. یہ آپ فرماتے ہیں قبلہ روئے تو یا رسول اللہ, طلبہ سبحان اللہ کہنے وہ سمجھ رہے ہیں اس پر. قبلہ روئے تو یا رسول اللہ, کعبہ کوئے تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعا کریں علامہ عبد الرحمن جامی کی محبت کا فیض ہم سب کو مل جائے. اللہ سلامت رکھے مخدوم کائنات نعمت کائنات شہزادی رسول مخدومہ فاطمہ مولائے کائنات فاتح خیبر داماد پیمبر مولا علی مشکل کشا, ان کے بیٹے امام حسن آقا حسین پنجتن پاک کے مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کا فیض مل جائے. اب آئیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں وہ سلسلے عشق جو سرکار مولائے کائنات کو اللہ کے نبی نے عطا کیا. پھر 12 ائمہ کرام سے ہوتا ہوا. اس جشن کا نام کیا ہے زور سے بتائیے گا.
सब लोग बताइएगा इस जश्न का टाइटल क्या है? सबकी आवाज मुझे मिलनी चाहिए। इस जश्न का नाम क्या है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व जश्न सरकार गौसुल आज़म, मेरे भाई ने फरमाया व जश्न सरकार, जोर से बोले, जश्न सरकार गौसुल आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात का फैज़ मखदूम कायनात के तवस्सुल से फिर उनका फैज़ इमाम हसन को, इमाम हुसैन को, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, इमाम बाकर को, इमाम जाफर सादिक को, इमाम मूसा काजिम को, इमाम अली रज़ा को, इमाम जवाद तकी को। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।